बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, खावर घुमन साहब और हसन अयूब खान साहब। आज की अहम तरीन खबर यह है कि 3 बड़े इस्लामी ममालिक ने दिफाई ब्लॉक बना लिया है, एक एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं और एक पर हमला, तीनों पर हमला तसव्वुर होगा। और ये जो मक्का दिफाई मुआहिदा है, डिफेंस एग्रीमेंट है, इस पर दस्तखत पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने किए हैं। और ये हरम शरीफ के हुदूद में ये असफा महल है जहां पर इस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए हैं। तो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान वहां पर मौजूद थे और उनकी जानिब से इस मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। और इस हवाले से जाहिर है कि ये एक एग्रीमेंट जो है उसकी डिटेल्स भी कुछ सामने आई हैं कि मक्का अल मुकरमा समिट फॉर जॉइंट डिफेंस, और फिर इसकी बाकी डिटेल्स भी इसके अंदर ये हैं। और आखिरी पैरा जो ये है, पहले तो इसके अंदर ये बयान किया गया है कि किस तरीके से ये तीनों शख्सियात वहां पर पहुंची और वहां पर डिस्कशंस हुए। द एग्रीमेंट इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन कलेक्टिव डेटरेंस अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ एग्रेशन एंड स्टिपुलेट्स दैट एनी आर्म्ड अटैक अगेंस्ट एनी वन ऑफ द 3 states shall be regarded as an attack against them all. It further provides for the enhancement of all aspects of defense cooperation among the 3 states. यानी कि ये समझें इट्स अ गेटवे। इसके अंदर डिफेंस कोऑपरेशन होगा, तीनों मुल्क एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा कर पाएंगे और अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और इस पर इससे पहले आपने फ्रांस 24 भी इस हवाले से बात कर रहा था कि जी ये डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है, एग्रीमेंट होने जा रहा है। रॉयटर्स की जानिब से भी ये स्टोरी थी कि टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान टू साइन जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट इन सऊदी अरेबिया ऑन फ्राइडे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हो चुकी है। इसके ऊपर वफाकी वजीर अता तारड़ साहब की जानिब से, वजीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से एक्स पर पोस्ट भी की गई। खारजा की जानिब से भी जो एलामिया है वो जारी किया गया है। और अब जाहिर है कि ये वो मामला है कि एक हिस्टोरिक बेसिकली एक इवेंट है और ये मौजूदा जो हालात हैं उनके तनाजुर में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इस पर मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब। उनसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनरल साहब, जाहिर है कि खित्ते के हालात सबके सामने हैं और हम पहले ही बात कर रहे थे और आपको याद होगा कि चीन की जानिब से भी ये हवाला दिया गया था और जाहिर है उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा हटके भी हो सकता है कि खित्ते के ममालिक अपने लिए कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखें। अच्छा, पाकिस्तान का ऑलरेडी सऊदी अरब के साथ एक दिफाई पैक्ट मौजूद है। अब उसके अंदर अगर देखा जाए तो तुर्की की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि दिफाई लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, ड्रोन्स के लिहाज से, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिहाज से तुर्की काफ़ी काम कर रहा है। और तो ये कितना एक अहम साबित होगा ये दिफाई मुआहिदा जो है उम्मत मुस्लिमा के लिए फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में। बहुत शुक्रिया सती साहब आपके लिए और जितने आपके जो पैनलिस्ट हैं उन सब के लिए बहुत इज्जत के साथ सलाम। सबसे पहली बात तो ये है जी कि जो आपने फरमाया शुरू में कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो मुआहिदा हुआ था वो भी एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था, तो उसको ये कम्प्लीमेंट करेगा, सप्लीमेंट करेगा, नंबर 1 जी। नंबर 2, जब हम बात करते हैं जैसे आपने चाइना का कहा और बाकी जो ममालिक हैं, आई एम श्योर इसमें सामने नाम तो नहीं आया बट अमेरिका जो है उसकी भी नजिंग और मशवरा जो है शामिल होगा। तो ये जो सारे की सारी अरेंजमेंट है इसका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जब तीनों ममालिक इकट्ठे हो गए, और आप जो हिंट कर रहे थे कि टर्की एक बहुत ही एडवांस्ड वेपन्स रखने वाला और नेटो के अंदर दूसरे नंबर पे एक दिफाई और मिलिट्री कुव्वत है। सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है जिनके पास वेल्थ है ऑयल की भी, और उसके अलावा ये है कि उनका एक मकाम है जो तमाम मुस्लिम ममालिक में है, वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नेचुरल और फिजिकल पोटेंशियल्स हैं, प्लस पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर है। तो जब ये 3 मुख्तलिफ कॉम्पिटेंस रखने वाली जो ममालिक हैं वो जब इकट्ठे हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो यह कि डिटेरेंस बढ़ गई कि एक मुल्क पे हमला दूसरे पे तसव्वुर होने का मतलब ये है कि कोई भी मुल्क इन तीनों मुल्कों पे जब हमला करेगा तो उसे ये सोचना पड़ेगा कि उनको 3 ममालिक की तरफ से रिस्पॉन्स आएगी। दूसरे नंबर पे ये है कि डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनल फोरम्स पे ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे ये है कि इकोनॉमिकली, इंडस्ट्री वाइज भी ये कोऑपरेशन होगी। लास्ट पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि इससे खित्ते में स्टेबिलिटी आएगी। जब 3 मुल्क इकट्ठे हो गए तो इनका एक स्ट्रेटेजिक वेट हो गया है
اور یہ جو اسٹریٹجک ویٹ ہے خطے میں اسٹیبلٹی لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اچھا جن صاحب، خاور گمن ہے جن صاحب، کسی بھی زاویے سے اس معاہدے کو آپ دیکھیں پڑھیں، اس کے جو نکات ابھی تک سامنے آئے ہیں تو اٹ از اے ون ون سچویشن فار آل تھری کنٹریز، سعودی عربیہ، ترکیہ، پاکستان۔ اور یہ جو ظاہر ہے جیسے آپ نے سارا ذکر کیا، پاکستان کے پاس الحمدللہ وی آر دا اونلی نیوکلیر پاور ان دا ورلڈ، ایک ہماری بیٹل ہارڈنڈ ہماری پاس فوج موجود ہے۔ ہم سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس فائنینشیل اسٹرینتھ ہے، ساری دنیا میں وہ مانی جاتی ہے۔ ابھی جو ستی صاحب نے بتایا ترکیہ کی طرف جائیں تو ان کے پاس اس ٹائم دا موسٹ جو دنیا کے اندر مانا جاتا ہے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے اندر جو سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے وہ ملک، چاہے اس کے اندر ایویانکس ہیں، اس کے اندر ڈرونز ہیں، وہ ترکیہ اس کے اندر شامل ہے۔ یہ تو ساری چیزیں بجا اس وقت جو اس ریجن کو دو بڑے چیلنجز ہیں، ایک غزہ پیس پلان آپ کو پتہ سائن ہوا ہے، اس کے اندر پاکستان، ترکیہ، سعودی عربیہ شامل ہے، اور دوسرا قضیہ جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ ہے ایران کا معاملہ، وہ جو امریکہ کے ساتھ ہے، اس کے اندر ظاہر ہے سارے جی سی سی کنٹریز ممالک وہ سارے شامل ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں۔ سو یہ جو معاہدہ ہے کتنا مثبت انداز سے یہ دو جو چیلنجز ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوگا، یہ جو دو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے؟ جنرل صاحب جی بہت شکریہ گھمن صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ساری جو کیپیبلٹیز تینوں ممالک کی اور ان کا ایفیکٹ کور کیا۔ سب سے پہلے تو میں آ جاتا ہوں جی کہ جو انسٹیبلٹی ہے خطے میں اور امریکہ اور جو ایران کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں پیس لانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تینوں ممالک جو پاکستان ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، یہ بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جنگ بند ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس میں قطر بھی ہے، بحرین بھی ہے، باقی ممالک بھی شامل ہیں۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہم چند دن پہلے سن رہے تھے کہ کویت کے ساتھ جو پاکستان کی جو ایک دفاعی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بھی ایک نئی زندگی دی گئی ہے۔ صومالیہ کے کچھ لوگ یہاں پہ تھے، کویت کا بھی ہم سن رہے ہیں کہ شاید وہ بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ سارے ممالک وہ ہیں جو اس خطے میں امن چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایران کے لیے بھی ایک ایڈوانٹیجیس پوزیشن ہو گئی ہے۔ وہ کیسے ہوگی کہ یہ تینوں ممالک اپنے ویٹ کے ساتھ پھر امریکہ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور ان کو کنونس کر سکتے ہیں، ظاہر فورس کرنے کا لفظ ہم یوز نہیں کر سکتے، اسٹرانگلی کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ امن کی طرف آ جائیں۔ اسی طرح ایران جو ہے، جب ایران کے ساتھ یہ تینوں ممالک مل کے بات کریں گے اور ایک ویٹ کے ساتھ بات کریں گے تو ایران بھی ان کی بات سنے گا۔ لاسٹ پوائنٹ یہ کہنا چاہوں گا جی کہ جو ایران ہے میرے خیال میں بائی اینڈ آف دا ڈے اس کو بھی شاید اس میں شمولیت جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز لگے گی کہ جب وہ اس سارے ہول کا حصہ بن جائے گا تو اس کا بھی ایک ویٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ جہاں تک باقی جو چیز ہے جو اس وقت اکنامک پرابلمس ہیں، آئل کا ایشو ہے، اپنا ہرمز کا ایشو ہے، وہ بھی اس کے ساتھ لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ ریزالو ہے۔ جیسا غزہ میں نے غزہ پیس پلان کا بھی آپ سے پوچھا ہے کہ اس کے اوپر جی ہاں جی سوری جی آئی ایم سوری آئی مسڈ اٹ۔ جہاں تک غزہ پیس پلان کا تعلق ہے جی، یہ سارے ممالک اس میں پاکستان بھی ہے۔ بعض لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان کو اس پیس پلان میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے ان کے ویوز کے لیے بہت عزت ہے، ہر ایک کے اپنے ویوز ہیں، اپنا لاجک ہے۔ میرا ڈفرینٹ لاجک ہے گمن صاحب۔ میں کہتا ہوں جی جب آپ کسی بورڈ میں بیٹھے ہیں یا کسی میز پہ بیٹھے ہیں تو پھر آپ بہتر طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو پروجیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک کلیکٹیو جو وزڈم ہے اور کلیکٹیو جو پریشر ہے کریٹ کر کے پیس جو بورڈ ہے اس میں غزہ میں بہتری کے لیے آپ زیادہ بہتر اقدامات کر سکیں گے تینوں ممالک مل کے۔ جن صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ دیگر ممالک بھی یعنی اسی ایگریمنٹ کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن یقینی طور پر جو ممالک کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ باہمی مفاد کے اوپر جو ہے مبنی ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک ملک یعنی یہ ایک سہ فریقی ایگریمنٹ ہوا ہے جس کو مکہ سمٹ کہہ رہے ہیں، اس میں ہر ملک کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو جو دیگر ممالک اگر وہ آئیں گے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا۔ ظاہری بات ہے خواہش کے اوپر تو ایڈ تو نہیں کیا جا سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپوزٹلی آپ ایران کی اگر بات کر رہے ہیں تو ڈیز ٹو کم اگر ایران بھی اس کا حصے دار بننا چاہ رہا ہے تو پھر کچھ پری کنڈیشنز اس حوالے سے کو طے کرنی ہوں گی، کیونکہ جب آپ ایک کسی معاہدے میں آتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اس کے اندر جو ہے اس کے جو ضابطے ہیں وہ ماننے ہوتے ہیں۔
تو بظاہر میں نے ایران کے اندر پرابلم یہ دیکھا ہے کہ ایران مانتا کم ہے، کرتا اپنی مرضی ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ چیز ہم نے ہوتی بھی دیکھی ہے. ریجڈنس جو ہے وہ بھی سم ٹائم جو ہے وہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے سر اس کے اوپر؟ جی بہت شکریہ جناب، آپ کی سارے پوائنٹس ہیں بہت اچھے پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے تو میں وہاں سے شروع کروں گا جو آپ نے فرمایا کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ شاید دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے. بہت سارے اور بھی اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں، اور جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں آپس میں تو پھر بھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بننے جا رہی ہے جو خطے میں اسٹیبلٹی بھی لا سکتی ہے اور خطے کے ممالک کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کر سکتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جو لاسٹ ایئر دس ایئر جو اٹیکس ہوئے ہیں گلف ممالک کے اوپر، تو اس میں ان کی سیکیورٹی بریچ ہوگی. ایک فالس سینس آف سیکیورٹی تھا کہ امریکہ نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے، وہ سیکیورٹی امبریلا جو ہے وہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ ریلائبل ثابت نہیں ہوا ہے. اسی لیے جتنے بھی ممالک ہیں وہ ابھی اپنی جو ڈپینڈنس یونائٹڈ اسٹیٹس پہ ہے یا اپنا جو ڈیفنس ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرنے کے چکر میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں دو طریقے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ وہ امریکہ سے ظاہر ہے وہ دور نہیں جا سکتے، ان کے انٹرسٹ انٹرٹوائنڈ ہیں، ان کی اپنی ڈائنیسٹیکل سیکیورٹیز ہیں، باقی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کی انویسٹمنٹس ہیں وہاں پہ، اور ابھی ریسنٹلی بھی بہت ساری انویسٹمنٹس پلیج کی گئی ہیں. جی تو یہ جو کنٹریز ہیں ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس الٹرنیٹیو بھی ہو. تو پاکستان جو ہے ٹرکی اور سعودی عربیہ والا جو یہ ایک بلاک چھوٹا سا بنا ہے یا ایک جو گروپ بنا ہے، اس کو اگر وہ جوائن کرتے ہیں تو اس میں ان کو بینیفٹ سب نظر آئے گا. جہاں تک آپ نے فرمایا جی کہ وہ جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ دو چیزوں کے گرد گھومتے ہیں جی. ایک تو ان کی فائنینشیل سیکیورٹی یا اکانومی کے اوپر گھومتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے فزیکل سیکیورٹی کے اوپر گھومتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس میں جو ہے میرے خیال میں ہو جائیں گی. کنٹریبیوشن آپ اگر ہنٹ کر رہے ہیں ملٹری کنٹریبیوشن کی طرف، تو ظاہر ہے وہ ہر ایک کنٹری جو ہے اپنے سائز کے لحاظ سے کنٹریبیوٹ کرے گی. لیکن جب فائنینشیل کنٹریبیوشن کی طرف آتے ہیں یا اس طرح کے ریسورس کنٹریبیوشن کی طرف آتے ہیں تو پھر یہ ساری کی ساری کنٹریز جو ہیں وہ کافی ریچ ہیں. لاسٹ پوائنٹ جو آپ نے فرمایا ایران کے بارے میں، ظاہر ہے ہمیں بہت زیادہ یہ ان کی نیگوشیشن جو سکلز ہیں وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہیں اور بہت ہی ڈفرینٹ سٹائل ہے، وہ بہت زیادہ ٹف ہے نیگوشیشن میں. ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. جس دن وہ یہ سمجھ لیں گے کہ اس کو جوائن کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ آ جائیں گے. میرے خیال میں ان کو فورس تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ جوائن کریں گے میرے خیال میں وہ اپنے انٹرسٹ میں جوائن کریں گے، اور جوائن کرنا میرے خیال میں میری اپنی ذاتی رائے ہے ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے پاکستان کو اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. یعنی جو مارکیٹس ہیں اس علاقے میں پاکستانی اگر ایکسپورٹیبل سرپلس کوئی پیدا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اب مارکیٹس ہوں گے. پھر یہ ہے کہ پاکستان کا جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے اور ٹیکنالوجی ہے اور مختلف سطح کی، اب اس کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارے دروازے کھل گئے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز کی آپ کی ایکسپورٹس ہوں گی ملٹری ہارڈ ویئر کی، اور آپ کی ٹرینڈ جو فورسز ہیں وہ بھی ان کو بھی موقع ملے گا سرو کرنے کا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ ترکی جو ہے اس کا اور عرب ورلڈ کے ساتھ ان کی جو انٹریکشن ہے وہ اس میں مدد ملے گی، بڑھے گی. اور جو انڈیا کو آپ نے میدان میں شکست کے ذریعے اور اس کے بعد جو واقعات ہے جو اس کو شکست ہوئی ہے اور اس کو جس کو کہتے ہیں دیس نکالا، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے پاکستان کو ایک پلیٹ فارم جو ہے اویلیبل ہوا ہے. دس از اے ہیوج پازیٹیو ہسٹورک ایگریمنٹ بٹوین 3 countries. بالکل ایسے ہے. بالکل صحیح ہے چودھری صاحب جو آپ فرما رہے ہیں جی. سر ابھی نہیں اجے میری یہ ذرا سن لیں، ابھی سوال سن لیں. تو یہ تو سو فار ہیٹس آف ٹو آور رولرز آور آرم فورسز جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے. ویری گڈ پازیٹیو الحمدللہ اچیومنٹ فار پاکستان. سب سے پہلے تو آپ نے بڑا صحیح فرمایا. ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے بہت ہی انتھک محنت کی اور پچھلے 1-1.5 سال سے یہ محنت جو ہے کرتے کرتے یہاں تک پاکستان کو اس جگہ پہنچائی، اور اللہ نے عزت عطا فرمائی پورے ملک کو اور ہماری ملٹری اینڈ سول لیڈرشپ کو.
لیکن جب امپورٹنٹ چیز ہوگی یہ تینوں ممالک جو ہیں نا انہوں نے جو ایشورنسز بات چیت کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے جو بہم پہنچانی ہے پورے خطے کے ممالک کو اسرائیل کو ایران کو کہ یہ معاہدہ جو ہے کسی بھی ملک کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ ایک دفاعی معاہدہ نمبر 1. نمبر 2 یہ دفاعی معاہدہ پیس کے لیے ہے. ہاں اس کے جو اور بینیفٹس ہوں گے وہ جو ایسے آپ فرما رہے تھے انڈسٹریل کوآپریشن ہوگی، اس کے بعد یہ جو ڈیفنس کوآپریشن ہوگی وہ ہوگی. اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں انٹیلیجنس کوآپریشن بھی ہوگی اگینسٹ دی کاؤنٹر ٹیررزم. اگر آپ غور کریں تو ٹرکی بھی افیکٹڈ ہے بائی دی ٹیررزم، سعودی عربیہ ہے، پاکستان از بیڈلی افیکٹڈ بائی دی ٹیررزم. اور جو ابھی چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ جی پاکستان نے شکست دی انڈیا کو، تو وہ بدلہ بھی ہے جو وہ ہائبرڈ وار کے ذریعے ٹیررزم کے لیے پاکستان سے لے رہے ہیں. تو اس میں جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی. لاسٹ پوائنٹ کہوں گا کہ تینوں ممالک کی جو کیپیبلٹیز ہیں، انٹیلیجنس ہوگی، ڈپلومیٹک ہوگی، اکنامک ہوگی، پولیٹیکل ہوگی، جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے وہ ہے، جو کیپیبلٹی آف پاکستان ملٹری فورسز جو آپ فرما رہے تھے، کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جب ساری اکٹھی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت ہی اہم اتحاد بنے گا جو کسی کے اگینسٹ نہیں. میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اس خطے میں سٹیبلٹی لائے گا، ڈیٹرنس کریٹ کرے گا ہمارے دشمنوں کے لیے بھی اور ٹرکی اور سعودی عربیہ کے دشمنوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اور سارے ممالک ہیں خطے کے، ان کے لیے ایک خوشائن چیز ہے. جو وہ اس میں شامل ہوتے جائیں گے ان سب کے لیے فائدہ ہوگا اور یہ کلیکٹیو بینیفٹ اور کلیکٹیو جو سیکیورٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب فار یور ٹائم. اب بتائیں خاور گھمن صاحب، سلسلہ یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اب اس کو پیکٹ سمجھیں، ٹریٹی سمجھیں. ظاہر ہے کہ یہ ڈیٹیلز طے ہو جائیں گی اور ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا. اس کے اندر جو ایک ظاہر ہے کہ خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ تینوں ملکوں نے خود سے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ آپ نے یہ بلاک بنانا ہے تاکہ ایک ڈیٹرنس کا قائم کر سکے. وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنگ چل رہی تھی تو اس وقت ترکی سے متعلق اسرائیل کے بیانات کیا تھے اور اردوان صاحب کے اسرائیل سے متعلق اسٹیٹمنٹس کیا تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کوئی بڑا پازیٹیو ریلیشن شپ نہیں ہے ان کا بھی اسرائیل کے ساتھ. اب پاکستان کی بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک اوپینین ہے ریلیٹڈ ٹو اسرائیل اور ان کی جو حرکات و سکنات رہی ہیں. تو اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ مفاد ان تینوں ملکوں کا ہی ہے اور اس میں زیادہ فائدہ امت مسلمہ کا ہے. دیکھیں جب ترکیہ کی بات کرتے ہیں، ترکیہ از ممبر آف دا نیٹو. ان کے پاس وہ آرٹیکل 5 موجود ہے نیٹو کا کہ اگر ان کو کچھ سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ انووک کریں گے تو انٹائر ویسٹرن ورلڈ لیڈ بائی دا American might, they are bound to support and come and help with all their wherewithal. Turkey کی support میں ان کو just like they are doing it ادھر without Ukraine being part of NATO وہاں پر جو کر رہے ہیں. وہ نہیں اس طرح نہیں کر رہے نا. وہ اگر وہ نیٹو کا معاملہ ہوتا ہے، دیکھیں ساتھ ہی لتھوینیا ہے، پولینڈ ہے، سارے ہیں، ادھر ہلکا سا ڈرون جاتا ہے تو وہاں پہ پھر کان کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ باؤنڈ ہیں بائی دا ٹریٹی. یہاں پہ واپس آپ کے سوال کے اوپر آ جاتے ہیں، ہم کٹے تھلے نہیں جاتے، واپس آ جاتے ہیں. دیکھیں جو پہلے مجھے تینوں یہ جواب دے دیں کہ اس معاہدے کے ذریعے میسج کیا ہے. میں سر وہی اگر ایکسپلین کرنے لگا، میں یقین کریں کہ میں چونکہ تھوڑا سا انٹرسٹ ہے اس میں تو آئی ہوپ آپ کو اس کی تسلی اور تشفی ہو جائے گی. تو تھوڑی جنرل صاحب نے بات کی نا، ترکیہ باسفورس برج گیٹ وے ٹو یورپ، امیجن، ٹھیک ہے، ود دیئر ان کی جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کے ڈرونز کے اندر ٹیکنالوجی، ایویونکس، ان کے پاس جہاز، سب کچھ. اس کے بعد آ جائے مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ کے اندر سب سے تگڑا کون سا ملک ہے؟ جی سی سی کے جو سارا گروپ ہے، دیٹ از سعودی عربیہ. ویسٹ ایشیا کا ان کی لینڈ میس دیکھیں، ان کے پاس جو پیسہ ہے اور اس کے بعد جو امت مسلمہ کے لیے جو ایک امپورٹنس ہے، جو ایک اہمیت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دوسرا ملک ہے نہیں ہے. سعودی عربیہ آ گیا. آتے ہیں پاکستان کے اوپر. اب پاکستان سے ماشاءاللہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے بڑا اور کوئی ملک ہے کوئی نہیں ہے کہ وین اٹ کمز ٹو دا سیکورٹی ایشوز. الحمدللہ وی آر نیوکلیئر اسٹیٹ. وی آر ناٹ اونلی اسٹیبلشڈ نیوکلیئر اسٹیٹ، وی ہیو دا موسٹ پاورفل فنکشنل افیکٹو میزائل سسٹم ایز ویل. یہ ساری دنیا میں بیٹل ہارڈنڈ آرمی. ایگزیکٹلی. سو اور ریسنٹ جو ہم نے ہمارے آرم فورسز نے خاص طور پر جو جنگ لڑی ہے اگینسٹ دہشت گردی، یہ بھی پوری دنیا کے یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جا رہا ہے یہ ماڈل کہ کس طرح پاکستان نے جس کو کہا جاتا تھا پوری افواج نے اور جو سنکرونائزیشن. سو جب یہ تینوں ممالک آپس میں مل بیٹھتے ہیں، جو جان صاحب نے بات کی، جب سارا وزن ایک پلڑے میں ڈالیں گے تو اس کو اگنور آپ نہیں کر سکتے.
جب تینوں ممالک جو ہے یہی بات ایران کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ایشو ہے, اس کا حل اس طرح ہونا چاہیے, ایران اگنور کرے گا. ریسنٹلی جو ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ اسٹیبلش ہو گئے ہیں, ہمارا ٹرسٹ لیول بہت بڑھ گیا ہے ایران کے ساتھ, ایران ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد جب جی سی سی ممالک کو سعودی عربیہ لیڈ کرتا ہے تو سعودی عربیہ کا جب ان پٹ آئے گا ان سارے ممالک کو لیڈ کر کے, جو آئل ساری پروڈکشن ہے اس کو کتنا پیدا ہونا ہے کتنا کم ہونا ہے تو اس کو اگنور کرے گا. ترکیہ کی اپنی اہمیت ہے. سو لہٰذا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوہدری صاحب یہ it is a win-win situation for the Muslim world, it is a win-win situation for this region, it is win-win situation for everybody. اگر آپ big message to Israel to stop its اسرائیل کا مٹی پاؤ سر دفاع کرو اسرائیل کے ساڑھے مطلب اسرائیل کے لیے تو سر ایران ہی کافی ہے. ٹارگٹ کر کے اسرائیل کو یا کسی کو کر کے یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا. میں کنکلوڈ کر دوں پھر حسن کے پاس آئیے گا. اچھا جو میرا اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا, دیکھیں ویری ریسنٹلی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو سی ڈی ایف عاصم منیر صاحب وہ آپ کو وزٹ کر رہے تھے اور ٹرکیہ گئے, وہ ایک وہاں سے تصویر شائع ہوئی, مطلب ہی ہیڈ ڈیٹیل سیٹنگ ود طیب اردگان. اس کے بعد نمبر آف جو وزٹ سعودی عربیہ کی طرف کیے گئے. جی 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 ٹھیک ہے, ہی از دی مین آرکیٹیکٹ تو ایگزیکٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری محنت کس کام کے لیے ہو رہی تھی. تو میرے خیال میں ایسا ہسٹوریکل ڈے جس طرح جو صاحب نے بولا ہے یہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور اس کے حوالے سے یس کرٹیسزم بھی آئے گا, اسرائیلی میڈیا انڈین ہر کوئی اسپن کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ترکیہ کے ساتھ ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں آلریڈی, پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے. دیکھیں ایران کو یعنی اس میں دیگر ممالک کو جو ریسٹرین کروایا ہے وہ پاکستان نے کروایا ہے. ایسی ہے سعودی عرب نے جو ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے وہ پاکستان کے کہنے پر کیا ہے, اور اس میں یقینی طور پر ایجپٹ نے بھی ایک رول پلے کیا ہے, لیکن پاکستان کا کی رول تھا. ٹھیک ہے, جب پاکستان نے یعنی اس خطے کے دیگر ممالک کو یعنی رسپونڈ کرنے سے روکا ایران کو, تو اس سے ایران کی بھی جو مورل اتھارٹی تھی ان کو دوبارہ ٹارگٹ کرنے کی وہ کم ہوئی, اور پھر ایک لحاظ سے جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایگریشن شروع ہوئی تھی اس کو وہیں پر روکنا پڑ گیا ایران. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایران کو تو ہم برادر اسلامی ملک کے طور پر لیتے ہیں تمام ممالک. اب سعودی عرب جو ہے اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے ایران کے ساتھ. ایک زمانے میں ان کے بیڈ ٹرمز ضرور تھے, لیکن اب وہ بیڈ ٹرمز وہ نہیں رہے, اور ایون کہ جو حالیہ کانفلکٹ کے بعد بھی سعودی عرب اور ایران خاصے قریب آ چکے ہیں. جی جو سر اٹس ٹو ارلی سر, ابھی آ جائے گا. اچھا, تو ان کا بھی آپس میں جو ہے وہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, اور مزید بھی آنے والے دنوں میں امید کی جا سکتی ہے کہ بہتر ہوں گے. موسٹ لائکلی جی قطر ایک ملک ہے جس کی آپ یہ سمجھیں کہ نیکسٹ ان لائن ہے, جو اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ کویت کا بھی سنا ہے کو ورک ہوا ہے. کویت کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اور ہے, وہ بیسکلی ایکسچینج پروگرامز ہیں, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بٹ اٹ ہیز اے وے فارورڈ ٹو دس, اٹ ہیز اے وے فارورڈ, لیکن وہ یہ ایگریمنٹ نہیں ہے جی. وہ ایگریمنٹ خاصا مختلف ہے اس ایگریمنٹ سے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کویت پر حملہ تو پاکستان پر حملہ, نو. یہ جو ایگریمنٹ ہے اس میں تو یعنی ایک دوسرے کی سیکیورٹی کو, ایک دوسرے کی جو ٹیریٹری ہے اس کو اپنی ٹیریٹری تصور کیا جا رہا ہے. یعنی پاکستان کی ٹیریٹری یعنی اسلام آباد جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ سعودی عرب کی ٹیریٹری ہے, اور جو استنبول ہے وہ بھی سعودی عرب کی ٹیریٹری ہے, اور مکہ تو ہے ہی. تو اسی لحاظ سے پاکستان کے لیے بھی یہ تمام ٹیریٹریز اب اپنی ٹیریٹریز ہوں گی ہے, اور ان کا جو یعنی ان کی پروٹیکشن, ان کی سیکیورٹی ان تینوں ممالک کی اب ذمہ داری ہے, اور یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے. اس میں خالی ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ہے جی. آدھا ہم سمجھے یورپ میں ہوئے, اس کا مطلب ہے آپ کو یورپ یاد آ رہا ہے نہیں, لیکن یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. بریک کا وقت ہو گیا جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. اب ذرا تذکرہ کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, اور وہ ٹک ٹاک کے بعد ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب اگلا بیان یا بیانیہ کیا ہوگا. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد والی حکومت بھی ہٹنے والی ہے, اور الٹی گنتی میں نے نہیں, یعنی کہ بلاول یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں, ان کے اپنے لوگوں نے شروع کی ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ نقطہ بھی انہوں نے دیا ہے کہ جی اصل لڑائی ہماری ان کے ساتھ نہیں ہے, اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کی چل رہی ہے. تو یہ ہم سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ان کے اپنے الفاظ میں انہوں نے کیا بیان کیا. پہلے اسلام آباد کی حکومت سے متعلق یعنی کہ وفاقی حکومت سے متعلق بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا فرمایا, سنیں ذرا. بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا ہے,
वजीर आजम पाकिस्तान एक अच्छा आदमी है, नीयत उसका साफ है, लेकिन करे क्या? उनके इर्द गिर्द के लोग, उनकी नीयत तो साफ नहीं है। ये जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू किया, ये इनके अपने लोगों ने शुरू किया। नून लीग का लड़ाई अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग का लड़ाई तो ये इलेक्शन में होगा, इलेक्शंस में तो होता रहता है, लेकिन असल लड़ाई कुछ और है। असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर का हो रहा है। हाँ जी, तो अब चौधरी साहब, ये वो जो टिकटॉक था वो एक अपनी जगह था। अब ये जो फरमा रहे हैं कि असल लड़ाई तो हमारी तो है ही नहीं, ये तो हमारी तो इलेक्शंस की हद तक है, असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की चल रही है। वजीर आजम साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके अपने लोग जो हैं वो कुछ खराबियां कर रहे हैं। ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं अपने उस बयानिए से, या नून लीग के अंदर जो एक महाजराई, अगर जिस तरह से बिलावल साहब बात कर रहे हैं, उसकी जानिब को इशारा कर रहे हैं, इस्लामाबाद और लाहौर की लड़ाई का इशारा देखिए क्या चल क्या रहा है लाहौर में? मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद की और लाहौर की लड़ाई है या लाहौर और इस्लामाबाद और कराची की लड़ाई है, लेकिन जो बयानात आज और वो तसलसल से आ रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, उस पर उन्होंने आज स्टैंप कर दिया है कि वी हैव डेफिनेट डिफरेंसेस विद मुस्लिम लीग है, और उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट चलती नजर नहीं आती। वो उन्होंने एक उसको स्पिन दे दी है कि ये लड़ाई जो है नवाज लीग के अंदर की है, नवाज शरीफ और मरियम एक तरफ हैं और शहबाज और उनके साथी और हमजा दूसरी तरफ हैं, और ये आपस एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम तो कुछ नहीं कर रहे। और शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि वो अच्छे आदमी है, वो बंदे जो कह रहे हैं कोलैप्स कर गए हैं जी, ये कह के कि वो शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं, 14-16 उनकी नीयत पे शक नहीं करता। नहीं, अब ये जो आज उन्होंने इस लेवल पर ले गए हैं महाजराई को, पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग एन और विद इन मुस्लिम लीग एन, कि अब इससे वापसी थोड़ी सी, जैसे खावर गुम्मन बार बार कहते रहे हैं कि जदों एक दफा दराड़ पै जाए तो फिर वो वध दी जाती, तो ये अब इनके दरमियान दराड़ें जो हैं वो फैलती जा रही हैं, और इनको अगर फौरी तौर पर बैठ के पीपल्स पार्टी के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खा वो GB है, AJK है, पंजाब है, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट है, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी को वो कहते हैं दीवार के साथ लगाने की कोशिश है, अगर इन सारी चीज़ों को वज़ीर आज़म नवाज शहबाज शरीफ, जहां वो एक तरफ आपको भी आदत पड़ी है नवाज शरीफ का है, मैंने कहा आपको भी आदत पड़ी है नवाज शरीफ साहब की, मेरे तो सामने की बात है ना, जब वो जिस दिन हड़प उन्होंने उठाया था वजीर खजाना पंजाब का, मैं वहां बैठा था 25 अप्रैल 1981। एनीवे, तो मैं कह रहा हूं कि ये मैं अभी आप लोगों का व्यू चाहता हूं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वो जो कॉर्ड है, जो नाड़ू है, वो कट गया है। ठीक है, इसके ऊपर भी डिस्कशन। लेकिन हसन अयूब, ये बिलावल ने जो आज इंडिया दिया या जो बात की या जो इशारा दिया, वो तो इस्लामाबाद और लाहौर का तस्करा किया। उन्होंने कहा पहले आप अपने मामला तो निपटा लें, वजीर आजम की नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन नून लीग का एक खास हिस्सा वजीर आजम की कोशिशों को नाकाम बनाता है। यानी कि तो ये तो सारी बॉल जो उठा के नून लीग के कोर्ट में फेंक दी उन्होंने कि आप लोग आपस में तो निपटे, फिर हमारी तरफ आना। उन्होंने रिवर्स गियर लगाया और साथ ऐलान कर दिया है कि जो उल्टी गिनती की उन्होंने बात की थी, जो लोग इसको इस बात से ताबीर कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब हिज़्ब इख्तिलाफ पे जाके बैठेगी, एप्लीकेशन जमा करा देंगे, ओपोजिशन बेंचेस उनको अलॉट हो जाएंगे, और फिर जो मौजूदा हुकूमत है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में माइनॉरिटी में आ जाएगी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना जी। उन्होंने कहा जी इलेक्शन में इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो ये बात कहकर मेरे ख्याल से अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही तो मैं ताज्जुब है जिसको समझ ना आए। बिलावल ने क्लियरली, कैटेगोरिकली, लाउडली मतलब बता दिया है कि भाई ये चक्कर नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है जी, हम कोई वफाकी हुकूमत नहीं गिरा रहे। और पंजाब में तो पीपल्स पार्टी क्या कोई भी हो तो उनको जरूरत ही नहीं है, उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। पंजाब में तो मुस्लिम लीग नवाज 2/3 अक्सरियत पर खड़ी हुई है। दे डोंट नीड एनी अदर पार्टी, कोalition सपोर्ट नहीं चाहिए।
تو اس ٹائم تو پیپلز پارٹی اگر پنجاب کی حد تک بات کی جائے وہاں پر تو کمزور ترین وکٹ کے اوپر ہے. نہیں لیکن اسلام آباد اور لاہور کی جو لڑائی کی بات ہو رہی ہے اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ میں کچھ اور پوچھنا ودن مسلم لیگ نواز وہ جو یعنی مریم گروپ اور شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کا پنجاب جو ہے وہ اب پارٹی کے اوپر ٹیک اوور کرنے کی بات ہے, نواز شریف کی لیگیسی کون کرے گا. دیکھیں خواہشات تو سیاست بڑا بے رحم کھیل ہے, یاد رکھیے گا. سیاست کے اندر باپ بیٹے کا نہیں ہے, بیٹا باپ کا نہیں ہے, اور چچے بھتیجے میں بھی ضروری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی جو اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس حوالے سے ہر ایک کی اپنی اپنی چیز موجود ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے, نواز شریف صاحب کی فیملی ایک ڈسپلن فیملی ہے. اس کے اندر جو احکامات دے دیتے ہیں محمد نواز شریف صاحب, پھر اس کے اوپر منوان عمل درآمد کرتی ہے جماعت کا یا فیملی کا ہر ایک شخص. تو رہا سوال حکومت کے الٹی گنتی کا, جو الٹی گنتی ہونی تھی وفاقی حکومت کی اس سے تو بیک آؤٹ کر گیا نا جی. اب تو کل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے اندر بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی اپنی مرضی ہوتی ہے, بلاول صاحب اپنی سیاست ہے, باپ بیٹا ہے جی, اس پہ آپس میں تھوڑی بہت چیزیں تو موجود ہے. مراد علی شاہ صاحب کو یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو زرداری صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیف منسٹر بنے, لیکن بلاول چاہتے تھے کہ وہ چیف منسٹر بنے, تو پھر وہ بن گئے نا جی. کچھ باتیں بنا ہوا ہے, کیوں یہ ایشو کریٹ, ارے وہ تو وہ فاروق نائک صاحب والا معاملہ ہے, وہ فاروق نائک صاحب کے جو نام ہے جو چیف جسٹس وہ تو انہوں نے کل بھی کہا تھا نا کہ ایشو بیس اعتراضات ہو سکتے. جی میں بولے میں جواب, جی چوہے صاحب. اشفاق اسحاق ستی صاحب, یہ آپ تینوں جواب دے دیں. ایز اے ریزلٹ آف اسٹیٹمنٹ آف بلاول بھٹو زرداری کو چیئر پرسن اور چیئرمین پیپلز پارٹی, اس کے نتیجے میں مسلم لیگ این جو ہے اس کی حکومت طاقتور اور اسٹرانگ ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ نہیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا کو ڈسٹنس بھی کیا. دفتر میں تھا, میں نے ساری تقریر سنی, کافی انہوں نے سخت تقریر کی ہے. سنجیب صاحب کی اپنی رائے ہے, اپنا اس کے اوپر تجزیہ, انہوں نے نون لیگ کو قاتل لیگ تک بولا. ہاں ٹھیک ہے, خونی لیگ پہلے کہہ چکے تھے. ہاں ایگزیکٹلی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیکھیے گا یہ میرے پاؤں پکڑنے آئیں گے. وہ سنوائیں ذرا جی, وہ وقت دور نہیں. بلاول بھٹو صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اب تو وقت آ گیا ان کا گلے پکڑنے کا, تو انہوں نے خوبی سے گلا پکڑا ہوا ہے, لیکن وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے. اور میں آج سے ان کو بتانا چاہوں گا کہ وہ وقت اتنا دیر بعد نہیں, جلدی آنے والا ہے. لیکن جب آپ پاؤں پکڑ رہے ہوں گے تو میں آپ کو میرپور کا, مظفر آباد کا یاد دلوا رہا ہوں. صرف یہی نہیں گھمن صاحب, انہوں نے یہ جو اپوزیشن کا تذکرہ کر رہے تھے نا کہ درخواست دے دی ہوتی ہے کیا, اس بابت بھی اپوزیشن میں جانے سے متعلق بھی کوئی تذکرہ کیا ہے؟ سنوائیں ذرا جی. اگر انہوں نے ہم سے لڑائی چھیڑنا ہے تو چھیڑے, ہمیں زبردستی دکھیلنا ہے تو دکھیلے, ہمیں تو آزاد کروائے اس حکومت کی مصیبت سے. مجھے تو اپوزیشن کرنے کا شوق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں ہوتا تو ان کو لگ پتا جائے. ہم آپ کی مفاد کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے آج تک صبر کر رہے ہیں. یہ ہمارا صبر کا امتحان نہ لے. جی اچھا دیکھیں, میں نے عرض کیا ایک لارجر پکچر میں کو سامنے رکھتے ہوئے ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں نے بات کرنے کی اور اپنے آرگومنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی. وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب سوٹ نہیں کرتا سیاسی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنا. ساتھ بیٹھنے سے مراد یہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی سپورٹ سینٹ سے, نیشنل اسمبلی سے ہٹا لیں گے, لیکن وہ جو پہلے ہوتا تھا نا کہ یو مائی پرائم منسٹر, آئی ایم یور پرائم منسٹر, کراچی کو شہباز اسپیڈ کی ضرورت ہے, وہ اب سارے معاملات لبی ڈبی. اب یہ جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ, مہینوں کے ساتھ, اب ان کی اسٹیٹمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ اگریسولی اگینسٹ جائیں گے فار دیئر پالیٹکس پرپز. وہ ظاہر ہے پہلا سال تھوڑی ہے, تیسرا سال شروع ہوا ہے. سن تو لو نا یار, میں وہی عرض کر رہا ہوں. آپ سن لیں گے تو آپ زیادہ آپ کو بہتر سمجھنے اور رسپونڈ کرنے کا موقع ملے گا, نمبر 1. سو لہٰذا وہ والے حالات اب نہیں رہیں گے. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا نا, آپ نے بھی آف دا کف وہ نہیں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے. اگر ایک نظام حکومت میں جب پرائم منسٹر ایک سمری صدر کو بھجوائے اور صدر ود ان 15 days پہلا ہوتا ہے, اس کے اوپر اس نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے, اگر رسپونڈ کر کے بھجوا دیں پھر دوبارہ سمری جائے تو 10 دن کے اندر وہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. صدر اگر سمری نہیں ایکسیپٹ کر رہا, اس کے پیچھے ریزن ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کچھ جو نامینیشنز ہیں انہوں نے بھجوائے وہ نہیں ایکسیپٹ کیے گئے, لیکن یہ ایک پریکٹیکلی آپ پرائم منسٹر کی بھجوائی ہوئی سمری کو کیا کر رہے ہیں,
اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. سو دس از ناٹ اے اسمال تھنگ. مطلب یہ سمپٹمز ہوتے ہیں نا مختلف, اور یہ انڈیکیشن ہوتی ہے, یہ سمپٹمز آپ کو سیاست اشاری نظر آتے ہیں. سو پیپلز پارٹی نے, جو میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ, دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ اب انہوں نے پیپلز جو ہے مسلم لیگ نون سے اب اپنے آپ کو. لیکن خاور گمن صاحب ایک سوال اس کے اندر, اور جو نقطہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جو ہم پچھلے دنوں ٹک ٹاک سن رہے تھے اس سے, اور جو امپریشن حسن کی بات سے بھی مجھے ملا, اینڈ آئی کائنڈ آف مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ریلیٹ ٹو دیٹ, 100% آپ اگری نہ بھی کریں, لیکن وہ بات یہ ہے کہ پہلے بلاول صاحب یہ انڈیکیشن دے رہے تھے کہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے, ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, ممکنہ طور پر ہم یہ کریں گے جی. اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو وزیر اعظم تو اچھا آدمی ہے, ان کے تو اپنے لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی تو اصل لڑائی اسلام آباد اور لاہور کی ہے, ہمارا تو معاملہ صرف الیکشن کی حد تک ہے. تو یہ بیک ٹریک کیا ہے کہ نہیں کیا بلاول؟ دیکھیں اس کے ساتھ اگر یہ انہوں نے کیا ایکسپلین کیا, انہوں نے کہا جی بڑے بڑے لوگ بیان دے رہے ہیں کہ یہ ان کی سسٹم فیل ہو گیا, اگر دوبارہ ہم سنا سکیں. وہ بڑے بڑے لوگ کون ہیں؟ مصنفی صاحب ہیں, ان کے بیان کی طرف انہوں نے ریفرنس کیا. اس نے کہا کہ یہ ان کی طرف سے یہ انڈیکیشن آئی ہے کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی, تو انہوں نے اب جانے ہی جانا. اب دوسری بات آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم انہوں, اگر میں میرے انٹرپریشن یہ دے رہا ہوں اس کی, کہ انہوں ساڑھے تکے دی بھی لوڑ کوئی نہیں. اصل بات دھکے, ہاں اچھا. اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں, اگر وہ بیان ان کا ہم سن لیں, وہ وزیر اعظم اپنی مدت کی پوری کرنے سے متعلق. اچھا وہ جتنی زور سے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری کریں گے. ذرا رہی بات وزیر اعظم صاحب کی اور پاکستان کی حکومت کی, اب آپ انہی لوگوں کو دیکھیں گے جو سسٹم کلیپس کی بات کر رہے تھے, وہ اتنی زور سے کہہ رہے ہوں گے کہ وزیر اعظم اپنا 5 سالہ مدت پورے کرے گا. آپ سمجھیں کہ جتنا زور سے کہہ رہے ہیں اتنا ان کا یقین نہیں ہے کہ باقی ایسے ہوگا. تو اگر ان کو یقین نہیں ہے تو کشمیر کے عوام کو یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ 3 سال کیا اگلا ہفتہ رہے گا یا نہیں رہے گا. سو اب تھوڑی بات تھنگز آر ناٹ, جو ایک جس طرح حسن کا خیال ہے, رائے ہے, احترام ہے کہ جی کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے, کامن فرینڈ ہے, مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں, میری رائے اس سے مختلف ہے کہ مسائل شروع ہو چکے ہوئے ہیں, اب آپ اس طرح کے مختلف آپ کو خاور صاحب کی خواہش ہے, یہ رائے نہیں ہے. رائے اگر ہوتی تو پھر وہ اور رائے دیتے. میں خاور صاحب کا میں ایک چیز پہلے میں چودھری صاحب کی خواہش ہے, وہ ماشاءاللہ باتوں کو سمجھتے سب کچھ ہیں, لیکن وہ چلیے جی بریک لیتے ہیں, اس طریقے سے نہیں کرتے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اچھا جی بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. چوہدری صاحب مجھے ذرا یہ سمجھائیں, 2 لفظ اگر بول رہا تھا اجازت دے سر. میں اس میں جو حویلی میں آج جلسہ کیا مسلم لیگ نواز نے, یعنی آپ وہ جلسہ دیکھ لیں کہ وہ تو ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جلسی تھی, یعنی اس کے مقابلے میں, جو کہ یعنی ان کے مقابلے کا لیڈر کوئی نہیں تھا وہاں پر. یعنی جو رانا ثناء اللہ صاحب ہو جائیں یا امیر مقام صاحب ہو جائیں, وہ بلاول کے مقابلے میں کراؤڈ پلیئر تو نہیں ہو سکتے تھے, لیکن ان کا جلسہ مطلب 5 ٹائمز بڑا تھا بلاول سے. تو یہ کیا انڈیکیشن ہے کہ جناب, انڈیکیشن یہ ہے کہ اے جے کے عوام نے پیپلز پارٹی کے اوپر مسلم لیگ نواز کو ترجیح دی ہے. اب مسلم لیگ نواز کو ترجیح دے دی عوام نے, تو اس کے اوپر جتنا مرضی وہ شور مچا دیں. انڈیکیشن یہ ہے کہ وہاں پہ میجورٹی آلریڈی وہ دے رہا ہے, میجورٹی بات تو دینا. سب کو پتا ہے کہ حکومت اگلی وہاں پہ نون لیگ بنانے جا رہی ہے. وائی پیپل ووڈنٹ. مجھے یہ ذرا سمجھائیں, ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو کام, ایک یہ سارا معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ بلاول کے بیانات میں تندی و تیزی کب آئی؟ جب وہ محسن نقوی صاحب کا ابتدائی سٹیٹمنٹ آیا. بعد میں 8ویں دن ان کی جانب سے آ گیا کہ جی وزیر اعظم صاحب کام کرتے رہیں گے, نہیں جائیں گے. اب بلاول صاحب اپنے سٹیٹمنٹ میں وہ ٹک ٹاک کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ جی اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کی, ہماری تو صرف اس الیکشن کی حد تک ہے. کیا وہ اپنے اس سے پیچھے ہٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو خود گر جانا ہے, ہمارے دھکے کی ضرورت ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے, آپ کو چٹھی آئی ہے؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیر از نو تجزیہ انوالوڈ ہیئر. اسٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے بے شمار ایلیگیشن لگائے. پہلے ان کی لسٹ بناؤ کہ اس ایک تقریر میں یا بیان میں انہوں نے کتنے الزامات لگائے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ, اگر وہ اس حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے مسلم لیگ این کی, تو پھر
نہیں سر I don't مجھے- take it as a strength, لیکن وہ جو کاؤنٹ ڈاؤن اور ہم حکومت اشفاق یار ابھی بیان دوبارہ سنوا دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ان کا سسٹم کولیپس ہے, وہ جو کہہ رہے تھے اصل بات یہ ہے بلاول کو صوبوں کا مسئلہ بن گیا جی. اب وہ نیا محاذ نہیں کھولنا چاہ رہا. اب جناب وہ نیا جو ہے وہ وائٹ فلیگ طریقے سے رکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ اپنے صوبے کو بچائیں, نہ کہ جناب ہم اس وقت جہاں اتفاق رائے ہے وہاں وہ سنوائیں ذرا جی. ہاں جی, جہاں اتفاق وہاں سے پتلی گلی سے بھاگے ہیں بلاول. سچی بات تو یہ ہے, یہ بولیں گے نہیں یہ بات. سنوائیں جی جہاں کی رائے ہے. نئی صبح کے جو بحث ہے, کوئی بھی سیاسی موقف ہو, جو سیاسی بات چیت, جو عوام کا مطالبہ ہو, کسی خاص شخص کی نہیں, کسی خاص کمرہ میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں, جو عوام کا مطالبہ ہو, آج سے لکھ دو میں عوام کے ساتھ, مگر ساتھ ساتھ جو عوام کا فیصلہ نہیں ہے تو یہ امید نہ رکھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے خلاف جا سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں اتفاق رائے موجود ہے اس اتفاق رائے کے مطابق آپ آگے کام بڑھائیں, ہم ساتھ دیں. جہاں اتفاق رائے موجود نہیں وہاں آپ جا کے اتفاق رائے بنا دیں. اچھا اب اتفاق رائے کی وہ بات کر رہے ہیں, وہ کراچی میں پہلے نہیں اتفاق رائے کہ کراچی والے لوگ جو ہیں وہ سندھ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پورے سندھ کو چھوڑ دینا, پہلے کراچی میں لے لیں. اگر کراچی کی زیادہ پاپولیشن کہتی ہے جی کہ ہم نے الگ صوبہ بنانا تو پھر کیا اس پر عوام کی رائے کو احترام کریں گے؟ وہ تو آرٹیکل 140 کا تذکرہ کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں جی پورے سندھ کی لیں کہ اتفاق رائے کہ نیا صوبہ بنے نہ بنے, کراچی شہر کی وہ بات نہیں کریں گے آئسولیشن. وہ اسی طرح حیدرآباد شہر کی بات نہیں کریں گے آئسولیشن. تو میں لہٰذا یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وائٹ فلیگ کر دی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. وہ اپنے سینگ نہیں جو ہے وہ پھنسانا چاہ رہے, اور جناب وہ پتلی گلی سے وہ نکل. اب یہ آپ کو ان کی بات کی سمجھ آئی ہے؟ اچھا, یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ صوبے بنانے کے ایشو کے اوپر وہ انکاری ہو گئے. اگر میں صحیح سمجھا آپ یہ فرما رہے ہیں جی سندھ سے ہٹ کے کہیں پر بھی وہ تیار ہے. پہلے کتنے ہمارے سر اتھے کتنی سی نا سر پنجاب کے حوالے سے 2011 ادھر تو نہیں کی, ادھر تو کبھی نہیں. ہزارے کی بھی کی انہوں نے. ہاں وہی نا. اگر سب جگہ کنسنسس ہے, پورے ملک کے اندر ایک بڑی طاقتور رائے سامنے آ رہی ہے آل اکراس کے لیے, ملک کو زیادہ صوبوں کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تو اگر سارا ملک ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ بلاول سائڈ پہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کنسنسس کی بات کی ہے. اصل میں جو حسن اسم تو جو بات گما پھرا کے جس کے اوپر حسن صاحب پھنسے ہوئے ہیں نا, وہ پھنسے میں اگر میں دوبارہ وہ 5 سال والا بیان ان کا سنوں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ کیا نون لیگ, آپ بار بار سوال ہم تینوں سے پوچھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, آج انہوں نے ریورس گیئر لگایا کہ نہیں لگایا, آپ کا یہ سوال ہے. ٹھیک ہے, ساری تقریر سنیں, مجھے کہیں پہ نہیں نظر آیا کہ وہ ریورس گیئر لگا رہے ہیں, وہ راتر اگلے گیئر میں جا رہے ہیں. لیکن میں اینڈ میں ایک بات ضرور کرنا چاہ رہا ہوں جی, ایک اس ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے جی. شفیع جان صاحب میری ریڈ لائن ہے, میں یہ بات سن لیں. شفیع جان پر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے مجھ پر تنقید کی ہے. یہ کہاں سے ہے؟ میں بتا رہا ہوں الگ سے, آج بڑی میں نے دیکھا ہے ان پر تنقید ہو رہی ہے, اور شفیع جان کے اوپر تنقید کرنے والے یہ جان لیں کہ اگر ایک آدھ دن میں وہ نہ رکے تو پھر میں نے ان کے اوپر کڑی تنقید کرنی ہے, اس کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. یہ میرا وارننگ ہے, یہ میرا اعلان ہے. اس پروگرام میں اشتہار دینا ضروری تھا, یہ لازمی تھا تاکہ میں شفیع جان مطلب کیوں تذکرہ ہوا میرے فیوریٹ ہے. اسپوک اباؤٹ شفیع جان. چلیں جی بتا رہا ہوں, شفیع جان سے یاد رکھیے گا. پروگرام سے فی الحال اتنا ہے. اشفاق ستیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.